أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. Tonight my presentation is about fasting, and as you see on the screen, the topic of the presentation is fasting is like vaccination. And I shall show during this presentation that really fasting is a kind of vaccination provided by Allah Ta'ala. But first of all, just see the ayat regarding the fasting. The first ayah which appears in Surah Baqarah, verse number 183, says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. I have intentionally shown these ayat, these verses on screen because seeing Quran during Ramadan is also ibadat. I could show only translation, but inshallah I will show the translation later. Ayyamam ma'dudat, the second verse. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Then the third verse, فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Now the translation of these verses. The first verse says, O believers, fasting has been prescribed for you as it was prescribed for those who were before you. So it was prescribed for earlier nations, so that you may get protected. I have translated taqwa as protection here because the real meaning of taqwa, the term taqwa comes from the word viqaya. And viqaya is, the translation of viqaya in English is shield that you used in battlefield. So protection, a kind of protection is given through fasting. Then the second verse, that is also, this fasting means, this fasting is also for known number of days. But should any of you be sick or on a journey, let it be similar number of other days. Then another two verses, those who find it straining shall be liable to atonement by feeding a needy person, and to fast is good for you. Pay attention to this last sentence, and to fast is good for you, should you know. Then the last verse, which is verse number 185 of Surah Baqarah, it says, so let those who witness this month fast in it, and as for someone who is sick or on a journey, let it be similar number of other days. Allah desires ease for you, and He does not desire hardship for you, so that you may complete the number of days. Now, let's talk about the vaccination first. I'm actually equating fasting, roza with vaccine. Okay, so let's talk about vaccination first. What is vaccination? Vaccination is a method to safeguard a person from getting sick. You go to a doctor and you vaccinate yourself just to protect yourself. So the purpose of vaccination is to protect a person against a disease that may severely harm you or even kill you, okay? Facts about vaccination. When vaccines are invented,
they are first tested on a group of people. They are not given to masses. They are first tested on a group of people, whether they work or not. So this is the invention and testing part. If they are found useful and effective, they are given to the masses of people. Now the process of vaccination. Normally, vaccines are painful. See the boy who is crying in the picture, they are painful because they are injected normally. They are injected with the help of a needle and a syringe. And since they are painful, babies cry when they receive them. That's why doctors entice baby by calling them, oh my heart, or darling, or honey, or sweetheart, or dear. And the third thing is, a layman is not aware of benefits of vaccine. When people see the file of a vaccine, they don't understand what is inside it. So they are not aware of the benefits too. Though the babies feel pain and thus they cry, their parents get them vaccinated. This is because babies are not aware of the benefits of vaccination. Inshallah, I will tell you, we are like babies, we don't know. Allah Ta'ala knows better. Administration of vaccine. Most of the vaccines have a specific number of doses. Let's say 3 doses or 4 doses or 5 doses. The amount of doses is also specified. You have to give, let's say 5 ml or 6 ml or 7 ml of vaccine. And these doses are repeated after a definite period of time, for example, after every 6 months or every year. So this is common, you all know this thing. Then the suspension of vaccine. Certain vaccines are not given to a sick person, okay? They are only given when he or she gets well. He has good health, then he only receives the vaccine. Also, if the child is on journey, he or she does not receive vaccine until he returns to his or her home. And if a person is very weak and is not in a position to withstand it, he is not given a vaccine at all. After vaccination, doctors normally offer candies, cookies, juice, etc. And then doctor charges a fee for that. And on many occasions in many countries, doctor takes money for vaccination. Now this is the whole process of vaccination. Now come to the process of fasting. Now look at the verses of Quran regarding fasting. I showed those verses to you earlier, and compare them with the process of vaccination. Okay. On one side you will see the process of vaccination, and on the other side the process of fasting. I told you that vaccines are first tested on a group of people, then they are given to the masses of people. And Quran says, fasting has been prescribed for you as it was prescribed for earlier nations. So Allah Ta'ala has already tested this vaccine on other nations. Actually, Allah Ta'ala does not test. I am using this word. Allah Ta'ala has prescribed fasting for other nations. Then, vaccination. The purpose of vaccination is to protect a person from getting infected by a disease. What is the purpose of fasting? It is written in the Surah Baqarah, ayat number 183. The purpose of fasting is also to protect a moment, protection against the attacks of shaitan. And the ayat is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, the last part of the ayah, so that you may be protected. Vaccination is normally painful. That's why doctors say, honey, sweetheart, dear. And now, here in Quran, we find in the beginning of the verse, at the outset,
we see, Ya ayyuhalladhina amanu. Oh believers, oh who believe in me, in Allah Ta'ala actually. Then Imam Sadiq alayhi salam, there is a hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Imam says, Lazzato ma fin nida azala ta'abul ibadati wal ina. The sweetness in this call, the call which starts with Ya ayyuhallazina amanu, has taken away all the tiredness and pain of the worship. So we don't feel any pain. We feel actually the grace of Allah Ta'ala. He loves us like parents love their kids, their children. Then the next thing is vaccination. In vaccination, a layman is not aware of the benefits of vaccine. Okay? But what about fasting? Yes, lay people are not aware. They do not know what is the benefits of fasting. Allah Ta'ala says, An tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. That is why Allah Ta'ala has said, and to fast is better for you, should you know. Now the next parable and parallel thing between vaccination and fasting is, fasting has a specific number of doses, and on the other side you see, what about fasting? Certain number of fast. Quran says fasting is for known number of days. Baqarah 184, ayyamam ma'dudat. Then on this hand, means on the side of vaccination, you see the amount of each dose is also specified, neither less nor more. And on the other side, you see, what about fasting? Yes, you cannot fast on Eid's day. So neither less nor more. You have to fast a specified number of days. The doses are repeated after 6 months or a year. This is regarding vaccination. What about the fasting? The doses are repeated every year because the month of Ramadan comes every year. Vaccination against vaccine is not given to a sick person, but whenever he gets well, he receives vaccine. Fasting is also not wajib on a sick person. Quran says, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. But should any of you be sick, let it be similar number of days later. What about vaccination? If somebody is on journey, a person who is on journey normally does not receive a vaccine, but when he gets home, he receives vaccine. Fasting is also not wajib or obligatory on a traveler. Quran says, وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Or on a journey, then the same number of days later. Vaccine is not given to a person who is very weak and cannot tolerate it. Likewise, fasting is not wajib on a person who cannot fast, who is very weak, who is old enough. So, fasting is like vaccination in this aspect too. Vaccination. After vaccination, doctor gives you sweet. What about fasting? After Ramadan, Allah Ta'ala gives you Eid, which is a sweet present from Allah Ta'ala. Then vaccination, on this side you see, sometimes doctor charges some money for vaccination, and on the other side you see regarding fasting that Allah Ta'ala also takes fitrah on the day of Eid for vaccinating you with the help of fast. So those who do not fast during this month are either ignorant, that is, they do not know the great benefits of Ramadan or fasting.
They are also prone to the attacks of shaitan, and they are also very unlucky and unfortunate according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this was the presentation for tonight. If you have any question or regarding this presentation or any other thing regarding ahkam of fasting, inshallah I am available to answer you. Do you have any question? So let's read Dua Imam Zaman alayhi salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Salawat. And for Urdu part, I am going to deliver that khutbah of Prophet which I quoted in the last part of my presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. میں آج وہ خطبہ پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ نے شاید بار بار اس خطبے کو سنا ہوگا. خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہے. نہیں معلوم مجھے کتنی بار پیش کیا گیا، لیکن ہر بار معصومین کے کلام میں یہی تو خاص بات ہے کہ جتنی بار پیش کیا جاتا ہے ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے. پہلا بہترین پہلو، پہلے میں خطبے کو بھی پیش کر دوں اردو میں، کل ضرورت شاید پڑی تو میں انگریزی میں بھی پیش کروں گا اسے. پہلا پارٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں خطبے کے سلسلے میں وہ یہ کہ خطبہ اس وقت دیا گیا کہ جب شعبان کے آخری دن تھے، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعے میں ماہ رمضان کی خصوصیات، صفات اور میرٹس کو بیان کیا. اتنی اچھی باتیں ہیں ماہ رمضان کی. اگر یہ خطبہ نہ آتا تو واقعاً ہم لوگ بہت سارے فائدوں سے محروم رہ جاتے، نہ سمجھ پاتے کہ ماہ رمضان اتنا اچھا مہینہ ہے. تو وہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور پیغمبر نے یہ خطبہ دیا اور اس میں ماہ رمضان کی اچھائیوں کو بیان کیا. سب سے پہلی بات جو خطبے کے سلسلے میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس کی سند ہے. بہت کم ایسی روایات ملتی ہیں جن کی سند اتنی پختہ ہو، لیکن اس روایت کی سند اتنی زبردست ہے کہ کیا بتایا جائے. شروع ہوتی ہے بات امام سے، اور وہ امام علی رضا علیہ السلام سے. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں تھوڑا سا اس سند کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حدثنا محمد ابن بکر ابن نقاش و احمد ابن الحسن القطان و محمد ابن احمد ابن ابراہیم و محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق قالوا حدثنا ابو العباس احمد ابن محمد. یہاں تک ابھی راویوں کے نام آ رہے ہیں. ابھی جہاں سے امام کا نام آئے گا میں سناؤں گا آپ کو. قال حدثنا علی ابن الحسین ابن علی ابن فضال. یہ بھی راوی ہے. علی ہے نام، باپ کا نام حسین، ان کے باپ کا نام علی ہے، جیسے کہ امام زین العابدین کا نام لگتا ہے، لیکن آگے فضال کی صفت لگا کر کے بتایا کہ یہ راوی ہے. آگے ان ابی ہے، وہ خود اپنے باپ سے نقل کرتا ہے، وان ابی الحسن، اور پھر وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے. امام رضا علیہ السلام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان ابی ہے موسیٰ بن جعفر. سوچیں آپ کے 8ویں نسل تک بات پہنچ چکی ہے. 8واں امام روایت کر رہا ہے کہ مجھے میرے باپ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتایا، ان ابی ہے الصادق جعفر ابن محمد، انہوں نے اپنے باپ جعفر ابن محمد سے سنا، ان ابی ہے الباقر محمد ابن علی، اور انہوں نے اپنے باپ محمد ابن علی امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، ان ابی ہے زین العابدین علی ابن الحسین، انہوں نے اپنے والد جناب امام زین العابدین سے سنا، ان ابی ہے سید الشہداء الحسین ابن علی، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، ان ابی ہے سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال، اب ناقل ہیں، اصل جو راوی ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں، اور روایت کی چین کتنی معتبر ہے راویوں کی یہ دیکھیں آپ۔ اس کے بعد اب امام فرما رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال، ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تین چیزیں تمہارے پاس ماہ رمضان لے کر آیا ہے، ایک برکت، ایک رحمت اور ایک مغفرت۔ برکت خود کیا ہے؟ آج تک اس کا مجھے کوئی انگلش ترجمہ ہی نہیں ملا، بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھا کہ بھائی برکت کا ترجمہ کیا ہے، ساری ڈکشنریز ڈھونڈ ڈالیے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ جن کو دونوں زبانوں پر کمانڈ ہو کہ برکت کا انگلش میں کیا ایکولنٹ ہے، کوئی بتا نہیں پایا ابھی تک۔ بہرحال ہم اور آپ اردو والے بہتر سمجھتے ہیں برکت کو۔ برکت لفظ لیا گیا ہے کہاں سے؟ جب اونٹ زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے پوری کی پوری زمین سے لگ جاتی ہے، بالکل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چپک جاتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے برک البعیر، اونٹ بیٹھا زمین پر بالکل لگ کر، زمین سے چپک کر۔ برکت کا مطلب وہ چیز جو آپ کے ساتھ لگ کے رہ جائے، چھوٹے نہ، الگ نہ ہو۔ ہر اچھائی، ہم جب بھی کہتے ہیں عید مبارک ہو، یعنی یہ اچھائی آپ کے ساتھ، یہ خوشی آپ کے ساتھ مل کے رہے، لگ کے رہے، الگ نہ ہونے پائے، خوشیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، اس مبارک لفظ میں وہ آ جاتا ہے۔ اسی سے برکت سے مبارک بنا، اسی سے تبریک بنا۔ شہر رمضان آیا ہے تمہارے پاس برکت کے لیے، یعنی ایک بار تم سے لگے گا تو تمہیں جنت تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ والرحمت، اور رحمت لے کر آیا ہے تمہارے لیے۔ والمغفرہ، اور یہ مہینہ تمہارے لیے اللہ سے معافی لے کے آیا ہے، تمہیں اللہ سے معافی دلوا دے گا۔ شہر اللہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام۔ ہم اور آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ پریزنٹیشن میں، کل یا پرسوں کے پریزنٹیشن میں پیش کروں گا کہ ہمیں کیا واقعا ریئلائز کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ بہترین اس کے دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے اچھے دن اور تمام راتوں میں سب سے اچھی راتیں اس ماہ رمضان کے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ سال بھر شب جمعہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، شب جمعہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کتنی دور سے ڈرائیو کر کے تمام کاموں کے درمیان آپ یہاں آتے ہیں، کس لیے؟ کہ آپ کو اللہ معاف کر دے، ایک دعائے کمیل پڑھیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ یا ساتھ ہی ساتھ جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں یہاں پر مولانا خطیب عالم دین، ان باتوں کو سیکھ کر جائیں۔ لیکن یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ شب جمعہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں منگل کی رات، کیوں نہیں بدھ کی رات، کیوں نہیں اتوار کی رات، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیونکہ شب جمعہ کے لیے روایات ہیں کہ جس وقت مغرب کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر جمعے کی فجر تک عرش اعظم سے اللہ کی صدا اور ندا آتی رہتی ہے کہ کوئی ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ لے اور میں اسے عطا کروں۔ کب سے؟ شب جمعہ کی مغرب سے لے کر جمعے کی فجر تک آواز قدرت آتی رہتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ یہ کس لیے؟ صرف شب جمعہ کے لیے ہے، اور کسی دن کے لیے اور کسی رات کے لیے نہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی راتیں ہر رات شب جمعہ جیسی ہے اور ہر دن جمعہ جیسا ہے۔
سال کے بقیہ جتنے جمعے ہیں وہ آپ لے لیں اور ماہ رمضان کا کوئی ایک دن لے لیں برابر. خود بتا رہے پیغمبر اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں سب سے بہترین راتیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات. ایک ایک گھڑی جو ہماری گزر رہی ہے نا، ہمارے لیے جیسے لگتا ہے مہلت کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. مہلت جو دی گئی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، فرصت جاتی ہے ہاتھ سے، ایسا لگتا ہے. کس چیز کی فرصت ہے؟ اسی خطبے میں آیا ہے کہ اس وقت جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، دعا کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. جو مانگنا ہے مانگ لو، جو اللہ سے حاصل کرنا ہے لے لو. ہم سب غافل رہ جاتے ہیں. جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہر لمحہ ذکر کرتے رہتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ میزبان ہے اور تم مہمان. بہت بڑی بات ہے واقعی. آپ خود سوچیں کہ مہمان کے لیے میزبان بچھ جاتا ہے. اپنی اردو میں بولوں تو جو کچھ میسر آتا ہے مہمان کے لیے حاضر کر دیتا ہے. یہ سب صرف تکلفات نہیں ہیں کہ جو پیغمبر خطبے میں بیان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ جسے خطبے میں بیان کیا جا رہا ہے. میں وہ پارٹ کہ جو کل یا پرسوں کے پریزنٹیشن میں آئے گا اسے ہائی لائٹ کیے دیتا ہوں اردو میں، پھر انشاءاللہ. فرما رہے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں. بڑی بات ہے واقعی، بڑی بات ہے کہ وہ سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے. ورنہ ان سانسوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ان سانسوں کو کہ جو روزے دار کی پاس آتی ہیں اور جاتی ہیں، یا اس کے سینے میں آئی ہوا اور واپس گئی، وہ بھی تسبیح بن جاتی ہے. اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا اور بار بار میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی بعد میں مجھے ضرورت پڑنے والی. وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. آج تک میں نے نہیں سنا تھا. اس خطبے سے پہلے بہت عرصہ پہلے میں اس خطبے سے آشنا ہوا تھا. اپنے ماں باپ سے سنتا چلا آیا تھا کہ اس مہینے میں تو سونا بھی عبادت ہے. لیکن بہت واقعاً کریم خدا ہے کہ جو سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ سو جاؤ، تب بھی ہم تمہارے لیے ثواب لکھتے رہیں گے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. جو عمل کرو گے اس مہینے میں قبول ہو جائے گا. کسی اور مہینے میں گارنٹی ہے بھائی کہ ہمارا عمل قبول ہوگا؟ جو کچھ ہم کریں گے وہ اللہ مان لے گا، قبول کر لے گا. لیکن اس مہینے کے لیے پیغمبر کی گویا ضمانت ہے، گارنٹی ہے. یہ جملہ ہے پیغمبر کا، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. اور تمہارا عمل اس مہینے میں قابل قبول ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوں گی، درجہ استجابت تک پہنچیں گی، اللہ انہیں سن لے گا. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ. بس تم لوگ بس ایک کام کرو، سچی نیت سے اللہ کو پکارو. بِقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. اور پاک دلوں سے اللہ کو پکارو. میں انشاءاللہ موقع ہوگا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، دعا ابو حمزہ صومالی کا. پتہ نہیں یعنی کتنی بار، میں تو پہلی بار ماہ رمضان میں آیا ہوں. اکثر علماء دعا ابو حمزہ صومالی کو کی تشریح کرتے ہیں ماہ رمضان میں. پہلے ہو چکی یا نہیں؟ تشریح نہیں کی گئی ہے. بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے. رب اناجی کا بقلب قد اوبقہ جرم. پالنے والے میں تجھے اس دل سے پکار رہا ہوں کہ جس دل کو ہلاک کر دیا اس کے گناہوں نے. اب اس دل میں رکھا ہی کیا ہے؟ سیاہ ہو چکا، اس پر گناہ کے پردے پڑ چکے، تباہ ہو گیا میں، لٹ گیا میں. رب اناجی کا، میں تجھ سے مناجات کر رہا ہوں. مناجات کا مطلب بھی سمجھیں آپ. مناجات اور دعا میں فرق ہوتا ہے. دعا وہ ہوتی ہے کہ جو آپ یہاں کرتے ہیں، مجمع عام میں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. قرآن میں آیت بھی آئی ہے، پیغمبر کو حکم بھی دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کریں
کہ جو اللہ کو ماننے والے، میں مفہوم آیت پیش کر رہا ہوں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں. یہ دعا ہے. مناجات کیا ہے؟ مناجات وہ ہے کہ جو گھر کا کونا ہو، رات کی تاریکی ہو، ماہ رمضان کی ایسی ہی شب ہو، جب ہم ہوں اور میرا خدا ہو، جب میں ہوں اور میرا خدا ہو، جب کوئی سننے والا نہ ہو. مناجات کا مطلب ٹو وسپر. اسی لیے جو ٹرانسلیشن ہوا ہے نا، وسپرڈ سپلیکیشنز، وہ جو ٹرانسلیشن کیا چٹک نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا، اس کا ٹائٹل یہی ہے، وسپرڈ سپلیکیشنز. دھیرے سے کہہ کے تو دیکھیے. جب دھیرے سے کہیں گے تو آپ کو اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر پتہ چلے گی جو یہ کہتی ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے پیغمبر، جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دیے میں ان کے بہت قریب ہوں. ایک بار بدبدا کر کے رات کی آپ کوشش کریں، وہ رات کا گوشہ، وہ رات کا وقت ایک 5 منٹ کا نکالیں. اور بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر سے ذرا پہلے. سحری بھی کر چکے، وہ جو آپ کے لیے احتیاط کا وقت دیا گیا نا، 10 منٹ، 10 منٹ تنہائی میں چلے جائیں، 10 منٹ لوگوں سے دور ہو جائیں، 10 منٹ اندھیرے میں. کچھ کہنے کو نہیں ہے کیا آپ کے پاس اللہ سے؟ ایک بار اگر کچھ نہیں کہنے کو تو یہی کہہ دیں انی احبک یا اللہ، اے میرے مالک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں. ایک روایت میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، شاید لاسٹ بات ہے، میں آپ کو پھر وقت دوں گا وضو وغیرہ کے لیے. حالانکہ روایت بڑی عجیب سی لگے کہ آپ کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ بات اللہ کے لیے بھی سچی ہے، واقعا میں سمجھتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد، ایک شوہر، آپ اسلام کو بڑا ڈرائی سمجھتے ہیں، اسلام بہت ڈرائی نہیں ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت اچھا مذہب ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے انی احبک، I love you، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہی یہی ہے، I love you، indeed I love you. جب ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ جملہ اس بیوی کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ جملہ کہا تھا. تو جب بیوی یاد رکھتی ہے کہ شوہر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کیا اس جملے کو یاد نہیں رکھے گا؟ ایک آیت ہے نا قرآن مجید کی، آپ اکثر ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے پیغمبر کہہ دیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے راہ روش پر چلو، میرے نقش قدم پہ چلو. میں وہ سیکنڈ پارٹ بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف فرسٹ پارٹ، پہلا حصہ، ان کنتم تحبون اللہ. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے تو ایکسپریس نہیں کریں گے اپنی اس محبت کو، ظاہر نہیں کریں گے، دل میں دبائے بیٹھے رہیں گے. نہیں، ایک بار سجدے میں سر رکھیے، وہ سناٹے کا وقت، وہ اکیلے ہونے کا، وہ رات کی تاریکی، ایک بار سجدے میں سر رکھیے. کیا کروں؟ تو ایسی چیز نہیں جسے میں چوم لیتا، میں اس سجدگاہ کو چوم لیتا ہوں، میں اس سجدگاہ پر اپنی ناک رگڑ دیتا ہوں، میں اس سجدگاہ پر اپنی پیشانی رکھ لیتا ہوں، اور ایک بار تجھ سے کہنا چاہتا ہوں انی احبک، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایک روایت یاد آ رہی ہے اور بات ختم. روایت کیا ہے؟ پوری مفاتیح الجنان میں، شاید میں نے تو جتنی پڑھی مفاتیح، ایک ہی روایت ہے کہ جو بی بی عائشہ سے نقل کی گئی، جس کی راوی وہی ہے، اور وہ ماہ شعبان کی 15 شعبان کے اعمال میں آپ کو ملے گی کہ ایک بار 15 شعبان کی رات تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کیا کہ وہ باری میرے ساتھ تھی، یعنی وہ رات انہیں میرے ساتھ گزارنی تھی. میں آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک بار جاگی جب خواب سے، تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر بستر پر نہیں ہے. مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں گئے نبی. میں ان کو ڈھونڈتی ہوئی دوسری بیویوں کے حجروں میں گئی، اور میں نے کسی بیوی کے حجرے میں پیغمبر کو نہیں پایا. اس کے بعد میں چلتی چلتی، آپ سوچیں جو لوگ مدینے گئے ہیں
انہوں نے مسجد نبوی نبی کا گھر تھا وہاں سے بقی کا فاصلہ دیکھا ہوگا. کہتی کہ میں چلتی چلتی قبرستان بقی تک گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پر, سناٹا ہے, اور پیغمبر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں سجد لکا سوادی و خیالی. پالنے والے میری تھاٹس نے, میرے افکار نے, میرے عقیدے نے تیرے سامنے سجدہ کیا. میں سجدہ کرتا ہوں, میری تھاٹس, میرے افکار, میرا عقیدہ, میرا سب کچھ. اور پھر ہوتے ہوتے یہ بھی جملہ روایات میں آیا عفرت وجہی فی التراب وحق علی ان اسجد لک. میں اپنی اس پیشانی کو خاک پر رکھتا ہوں تیرے سامنے, اور حق بھی یہ ہے کہ میں خاک پر ہی اپنی پیشانی کو رکھ دوں تیرے سامنے. تیری عظمت اتنی ہے اور میں اتنا ناچیز ہوں کہ ضرورت اور حق بھی یہی ہے کہ میں ایسا ہی کروں. عزیزوں, یہ بات مستحبات میں سے ہے. پتہ ہے آپ کو کہ آدمی سجدہ کرے جس چیز پر, اس پر پھر بعد میں یا اسی دوران نماز میں ناک کو بھی رکھے. جب یہ بات, یہ پارٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی اردو کا ایک محاورہ یاد آتا ہے, ناک رگڑنا. سچ بات یہ ہے کہ اگر ناک رگڑنی اپنی تو اللہ کے سامنے رگڑیے. وہی 10 منٹ, وہی جو احتیاط کا وقت ہے, نکالیے وقت اللہ کے سامنے, یا اور کوئی وقت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسی 10 منٹ, آدھی رات کو ایک بار اٹھیے, ایک بار اس خالق کے لیے جاگ جائیے اور صرف ایک سجدہ کر کے سو جائیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ اور عمل کیجیے. ایک بار آئیے, سجدے میں سر رکھیے, اللہ سے کہیے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, آج کچھ مانگ بھی نہیں رہا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, اور پھر سو جائیے. آپ یقین مانیے وہ جو دلی سکون آپ کو حاصل ہوگا. میں تو ہر وقت یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہمارا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جب بھی اللہ کے سامنے سر رکھتا ہوں, جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں, ہمیشہ میری کوئی نہ کوئی غرض شامل رہتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کچھ مانگو نہیں. ارے کبھی تو ایسا ہو کہ جب یہ صرف کہوں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تیری خاطر جان دے سکتا ہوں, میں تیری خاطر مر سکتا ہوں, یہ رویاں رویاں, یہ بال بال, یہ ہر چیز, یہاں تک کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دانتوں کے بیچ میں مسوڑھے کی جگہ ہے, یہاں سے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. بس عزیزوں, انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ وقت ہو گیا ہے, پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو پیش کروں گا, لیکن ماہ رمضان کی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم تخلیہ کر سکتے ہیں, اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں اور مناجات کر سکتے ہیں. پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم, ہمیں وہ مناجات اور اس کی لذت عنایت فرما کہ جو تجھ سے نزدیک کرتے. پالنے والے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما. مخصوصاً ہمارے بھائی مظہر عباس کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات خطرے میں ہیں, ان کی عزت و آبرو, جان و مال و عقیدے کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی, بالخصوص جناب زینب کے روضے کی, جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. پالنے والے دنیا میں بہت اس وقت ہر طرف ظلم ہو رہا ہے, تجھ سے ایک بار, آخری بار, سورج ڈوبتے ڈوبتے یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تو اپنے اس حجت کو, اپنی اس حجت کو اور ہمارے آخری امام کو ہمارے پاس بھیج دے, تاکہ یہ دنیا عدل و انصاف سے اسی طرح بھر جائے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے. بن نبی و علیہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.